बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आइए सुनते हैं एक जिन्नी की बद्दुआ की पुरस्कार वाक़या। एक सच्चा वाक़या है और आज भी इसके कुछ किरदार वाक़े हैं। फातिमा नाम की औरत अपने शौहर और 3 बच्चों और सास के साथ जफ़र ऑन के घर में रिहाइश थे। उस रात का जिक्र है जब फातिमा अपनी फैमिली के साथ किसी शादी के तकरीब से वापस लौट रहे थे। फातिमा घर आई, उस पर पागलपन का दौरा पड़ गया और वो घर की चीज़ों को तोड़ फोड़ करने में लग गई। इस अचानक अफताब से घर वाले चौंक उठे। कुछ देर वो हैरान परेशान इस सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रहे थे। बिलाखिर इसके बड़े बेटे जिब्रान ने ठोका मारा, अम्मी प्लीज़ बंद कर दें, आप ये क्या कर रहे हैं? चीज़ों के इधर उधर तोड़फोड़ क्यों कर रही हैं? अम्मी प्लीज़ बंद कर दें, अम्मी हम सबको थकन हो रही है, हमें सोना है, अम्मी प्लीज़ बंद कर दें। हाँ फातिमा, हमें भी नींद आ रही है, इसके शौहर इमरान ने सोफे से उठकर कहा। बल्कि दूसरे बच्चों के आंख में नींद के झोंके थे। वो चुपचाप खड़े होकर ये देख रहे थे। काफ़ी सारा सामान तोड़ने के बाद फातिमा की नज़र कुरान पाक पर पड़ी। वो कुरान पाक उठाकर फेंकने वाली थी कि इमरान ने लपक कर उसे पकड़ लिया और गुस्से से आग बिगोला हो गया और कहा, ये क्या मजाक है फातिमा, तुम होश में तो हो? तमीज़ नाम की कोई चीज़ है या नहीं? उसने कुरान पाक को गले से लगाया और चूमकर किसी और जगह पर रख दिया। ये फातिमा क्या हुआ है? अब चलकर सो जाओ, हम सबको भी नींद आ रही है। क्या शादी में तुझे किसी ने कुछ कहा है? लेकिन फातिमा जवाब नहीं दे रही थी, जैसे कि वो बहरी बनकर खड़ी थी। यूं लग रहा था उस पर पागलपन का दौरा चढ़ गया है। वो सुन नहीं रही थी। जब जिब्रान ने पास आकर अपनी अम्मी का हाथ पकड़ना चाहा तो उसने जिब्रान को जोर से धक्का दिया। पीछे हट जा कमबख्त, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। माँ के चेहरे पर नज़र पड़ते ही वो कांप कर रह गया। उसका चेहरा खौफनाक हद तक बिगड़ गया था। वो भयानक लग रही थी, जिसे देखकर खौफ महसूस हो रहा था। ऐसे बुरे हालात में कोई कैसे सो सकता था? अरे बंद कर दे, ये मजाक और ड्रामा चल रहा है। तू तो हर वक्त एक्टिंग करती रहती है। जल्दी से ये सब बंद कर दो, सबको सोने दो। सास तो वैसे भी मजाज की बहुत तेज थी, ऊपर से फातिमा ने उन्हें तपाकर रख दिया था। फातिमा ने शोले बार आंखों से सास की तरफ घूर कर देखा। उसकी आंखों से अंगारे निकल रहे थे। उसका ये भयानक रूप देखकर सास तड़प कर रह गई। वो अपनी जगह पर चिपक कर बैठी रही। पूरी रात ये तमाशा जारी रहा। जब फजर की अजान हो रही थी, फातिमा निढाल बनकर गिर गई। इन्हें बेड पर लेटाया गया। दिन के 3 बजे इन्हें होश आया। इसकी हालत ऐसी हो रही थी जैसे वो सदियों से बीमार हो। रात के वाक़े के बारे में जब इससे पूछा तो इसको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। इन्हें देखकर अंदाज़ा लग रहा था ये झूठ नहीं बोल रही। वो रात को जो हुआ था, फिर वो क्या था? वो सारी रात तूफान मचा कर रख दी थी। वो क्या चीज़ थी? इसके चेहरे पर देखा। इसके शौहर ने इससे मज़ीद पूछने के बारे में सोचा। मैं अभी से कुछ भी नहीं पूछूंगा। फिर 2-3 दिन सुकून से गुजरे। इन लोगों ने भी सुकून का सांस लिया। फिर उनका सुकून जाया गया, क्योंकि फिर कुछ दिनों के बाद इस पर वही दौरा पड़ गया। हस्बे मामूल वही उठा पटा मुंह से गुर्राने की आवाज़ें आ रही थी। सबको मार दूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। इसके हाथ में जो आता सामने वाले को मार देती थी। इनके शोर की आवाज़ सुनकर मालिक मकान की बीवी ऊपर चढ़कर आ गई। इसके मुंह से तकरार वही खर्राटे सुनकर कहने लगी, अरे भाई, इसे किसी अच्छे आमिल को दिखा दो। ये देख नहीं रहे बेचारी कैसे तड़प रही है? किसी अच्छे से आमिल के पास इसे ले जाओ। ऐसी बात नहीं है बाजी, हम इसे नफ्सियाती डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। इसका दिमाग पर झटका वगैरह लगा होगा। इसीलिए फातिमा का शौहर वैसे भी पीरों फकीरों को नहीं मानता था। इसके शौहर समझ रहे थे इसे दिमागी मसला है, लेकिन मालिक मकान की बीवी ने अपना और कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा। इसकी अपनी बीवी है, जो चाहे अपनी बीवी के साथ करे, जो चाहे जहाँ लेकर जाए। इसके बाद वो जाने लगी। इसके बाद फातिमा निढाल बनकर गिर गई। वो बेहोश हो गई।
اب تو اکثر یہ ہوتا رہتا تھا، 2-3 دن کے بعد فاطمہ کو دورے پڑتے۔ بیچ میں جب فاطمہ کی حالت ٹھیک ہوتی اسے ڈاکٹر کو دکھاتے، مگر دورے میں کمی نہ ہوئی اور بھی زیادہ بڑھتے جا رہے تھے۔ اب اس کے گھر سے نکلنے والی شوروں سے آس پاس کے سبھی لوگ ڈسٹرب ہو جاتے تھے۔ فاطمہ کے گھر کے سامنے ایک فیملی رہتی تھی، وہ اکثر آستانوں اور درگاہوں پر آتے جاتے تھے۔ 2 میاں بیوی، ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام عامر تھا۔ عامر جبران کا بہت اچھا دوست تھا۔ عامر نے جبران سے کہا، تمہیں ایک بات بتاؤں، برا تو نہیں مانو گے، تمہارے گھر سے بہت بری چیخیں سنائی دیتی ہیں، ہم لوگ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ وہ کون ہے اتنی زور سے چیختی چلاتی ہے؟ جبران نے اپنے امی کے بارے میں عامر کو بتایا۔ اس کی امی اس طرح سے دورے پڑتے ہیں۔ اگر تمہاری امی کو دورے پڑتے ہیں تو ہم نے ڈاکٹر کو بھی دکھایا ہے، ابھی ٹھیک نہیں ہو رہی، اس کے دورے میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مجھے تو یہ سب اوپری ہوا لگتی ہے، تمہیں میرے ساتھ میرے آستانے پر چلنا ہوگا، میرے مرشد سے تمہیں ملواتا ہوں، دیکھنا تمہارا منٹوں میں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جبران بولا، نہیں یار، ابو نہیں مانیں گے، ابو پیر باباؤں کو ڈھونگ سمجھتے ہیں، اگر تم کہو جبران میں تمہارے ابو سے بات کر سکتا ہوں۔ نہیں یار، ابو نہیں مانیں گے، مجھے تو پتا ہے۔ اچھا، اگر تمہارے ابو نہیں مانیں گے تو تم کیا کہتے ہو؟ مجھے تو جنات والے اثر پر یقین ہے، ہو سکتا ہے جنات کا اثر ہو، لیکن ابو تو نہیں مانیں گے، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ جبران تو راضی تھا لیکن اپنے ابو کے ضد کے آگے چپ ہو گیا۔ اسے پتا ہے اس کے ابو اس بات پر ہمیشہ یقین نہیں کریں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ میرے مرشد کے پاس چلو، میں تمہیں اپنے مرشد سے ملواتا ہوں، وہ کیا کہتے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ عامر کو جبران کا مشورہ بہت اچھا لگا۔ عامر کے ساتھ وہ آستانے پر آیا۔ جب آستانے پر پہنچے، آستانے پر بہت بھیڑ لگی ہوئی تھی، بہت سارے لوگ اپنے مسئلے مسائل لے کر آئے تھے۔ جبران اور عامر ایک سائڈ پر بیٹھ گئے۔ جبران اور عامر کا جب نمبر آیا وہ مرشد سائیں کے آگے بیٹھ گئے۔ مرشد سائیں پرنور چہرے کے مالک تھے، کافی روب کے مالک لگ رہے تھے۔ جبران کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ عامر نے سارا واقعہ بیان کر دیا مرشد سائیں کے آگے۔ مرشد سائیں نے واقعہ سن لیا، اس کے بعد کہنے لگے، آپ کی والدہ کو جب دورے پڑیں، دن کا وقت ہو چاہے رات کا وقت، کسی بھی طرح اسے کنٹرول میں کر کے میرے آستانے پر لے کر آنا، اس کے بعد انشاءاللہ سب اللہ تعالیٰ بہتر کر دے گا۔ عامر اور جبران واپس گھر کو آئے۔ جبران اس مرشد سے متاثر ہوا۔ عامر نے جبران سے چٹکی بجاتے ہوئے کہا، مرشد سائیں چٹکیوں میں تمہارا مسئلہ حل کر دے گا۔ جبران نے اپنے ابو سے بات کی، وہ پہلے اس بات پر راضی نہ ہوئے، مگر جبران کی بے حد اصرار اور اپنی بیوی کی اس حالت پر رضامندی دے دی۔ جبران نے، ابو ہم نے ہر طریقے سے علاج کروایا، ڈاکٹروں کو دکھایا، لیکن امی بالکل بھی ٹھیک نہیں ہو رہی، مجھے لگ رہا ہے اس مرشد سائیں کے پاس چلنا چاہیے ہمیں، مجھے لگتا ہے امی کا علاج، بلکہ مجھے یقین ہے امی کا علاج یہیں سے نکلے گا، امی بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ حسب معمول فاطمہ کو دورہ پڑا، یہ زبردستی اسے گھسیٹ کے ٹیکسی میں ڈال کر مرشد سائیں کے آستانے پر لے کر گئے۔ خیر، اس کی تو ایک الگ داستان ہے، اسے اس کے دوپٹے سے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے اپنے دوپٹے کی قید سے آزاد کرنے کے لیے فاطمہ بہت جدوجہد کر رہی تھی۔ اس کے منہ سے غرارے کی آوازیں نکل رہے تھے، آنکھیں تو جیسے انگارے کی طرح تہک رہے، ہرگز فاطمہ نہیں لگ رہی تھی، یہ تو ایک الگ چیز ہے۔ گھراتی ہوئی آواز پر ایک ہی آواز نکل رہی تھی، کسی کو نہیں چھوڑوں گی، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گی۔ فاطمہ کی اس حالت کو دیکھ کر یہ تینوں لوگ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں رہے تھے، کیونکہ وہ بہت زیادہ خوفناک لگ رہی تھی۔ مرد ہونے کے باوجود یہ لوگ اس سے ڈر رہے تھے۔ مرشد سائیں نے دور ہٹنے کا اشارہ کیا، خود ایک حصار کھینچ کر اس میں بیٹھ گیا اور پڑھائی شروع کر دی۔ سامنے سے بیٹھی ہوئی فاطمہ اپنے دوپٹے سے خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب مرشد سائیں اس کے پاس گئے، وہ ایک جھٹکے میں سیدھی ہو گئی، مرشد سائیں کو غور کر دیکھنے لگی۔ تجھے کہہ رہی ہوں تو بیچ سے ہٹ جا، ورنہ تیری بھی موت ہو جائے گی، جلدی سے میری بات مان لے۔ مرشد سائیں، میرا اس عورت کا معاملہ ہے، تو بیچ سے ہٹ جا، تیری میری دشمنی نہیں ہے، میں اس عورت کو نہیں چھوڑوں گی۔ وہ براہ راست مرشد سے مخاطب ہو رہی تھی۔ مرشد سائیں کہنے لگے، ہاں تو مجھے پتا ہے میں تیری کوئی دشمن نہیں ہوں، اچھا تو یہ بتا اس عورت کو کیوں ستا رہی ہو اور کیوں اسے تڑپا رہی ہو؟
مجھے اس کا جواب دو پہلے، میں اس عورت کو تنگ کیوں کر رہی ہو؟ اس بیچاری نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ اس عورت نے میرے بچے کو مار دیا، میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ میرے چھوٹے سے سب سے چھوٹے بے قصور بچے کو مارا ہے، میں اسے کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ میرا بچہ جیسے تڑپ تڑپ کر مرا، میں بھی اسے تڑپا تڑپا کر ماروں گی۔ آخر کیا ہوا مجھے اس بات کو بتا۔ وہ تینوں لوگ مرشد سائیں اور فاطمہ کے اندر والی جن کی گفتگو سن رہے تھے۔ کمرے میں ایسی خاموشی چھائی ہوئی تھی، اگر سوئی بھی گر جائے تو وہ اس کی بھی آواز آ جائے گی۔ فاطمہ کے اندر ایک جننی تھی، وہ گندی گلی میں اپنے بچوں کے ساتھ بستر پر سو رہی تھی۔ ان دنوں کی بات ہے جب یہ لوگ فیملی کے ساتھ کسی شادی سے واپسی پر آ رہے تھے۔ اس دوران جننی اپنے 3 بچوں کے ساتھ سو رہی تھی جب اپنی خوش گپیوں میں مصروف آ رہے تھے۔ سب لوگ آگے جا رہے تھے، فاطمہ سب سے پیچھے جا رہی تھی۔ فاطمہ کا جننی کے سب سے چھوٹے بچے کے گردن پر پاؤں رکھا، وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اپنے بچے کو تڑپ تڑپ کر مرتا ہوا دیکھ کر میرا دل بھٹکنے لگا، اب میں اسے کبھی بھی نہیں چھوڑوں گی۔ سب لوگ جننی کی گفتگو سننے کے بعد مرشد سائیں کہنے لگے، ہمیں تمہارے بچے کے مرنے کا بہت افسوس ہوا، لیکن یہ بیچاری بھی بے قصور ہے، اس نے تمہیں نہیں دیکھا کہ سڑک پر تم سو رہی ہو، یہ تو بہت زیادہ بے قصور ہے، جو کچھ بھی ہوا انجانے میں ہوا۔ جہاں تمہارا بسیرا ہے وہاں سے یہ لوگ ہر روز آتے جاتے ہیں، اگر تم انسانی حالت میں ہوتی تو یہ ضرور تمہیں دیکھ لیتی۔ جہاں پر تم سو رہے تھے وہاں پر ظاہر نہیں ہو رہی تھی، تم اپنی ظاہری حالت میں نہیں تھی، لیکن انہیں کیا پتا یہاں پر کون سو رہا ہے۔ یہ بیچاری بے قصور ہے، اس کے پاؤں کے نیچے تمہارا بچہ آ گیا، اس کا ہرگز ارادہ نہیں تھا تمہارے بچے کو مارنے کا، جو کچھ ہوا انجانے میں ہوا، اسے معاف کر دو۔ نہیں، میں اسے ہرگز معاف نہیں کروں گی، جب تک میں اپنے بچے کے قاتل کو نہیں ماروں گی مجھے آرام نہیں ملے گا، میں اسے کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ اس نے جیسے میرے بچے کی جان لی، میں اس کے اور اس کے بچے کی جان لوں گی، میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ تھا تو ایسے نہیں مانے گی۔ مرشد صاحب جلال میں آ گئے، وہ جیسے جیسے تیز پڑتے جا رہے تھے فاطمہ کی حالت بری ہوتی جا رہی تھی۔ مولوی میں تجھے کہہ رہی ہوں رک دے، اپنا یہ انتر منتر بند کر دے، ورنہ میں تیرا وہ حال کروں گی، میں اور میرا قبیلہ تیرا وہ حال کریں گے تو زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ مرشد اس کی سنے بغیر وظیفہ کرتے جا رہے تھے۔ بری طرح تڑپنے لگی، اچھا میں اس کا پیچھا چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، مجھے خدا کا واسطہ ہے مجھے چھوڑ دو، میں اس کا پیچھا کبھی بھی نہیں کروں گی، تجھے تیرے رب کا واسطہ ہے، تو اپنا یہ وظیفہ بند کر دے۔ اس کی اذیت بھری آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے اسے آگ میں ڈال دی ہو۔ اپنی بری حالت پر وہ جننی منت سماجت کرنے لگی۔ جننی کی اذیت بھری آواز میں، کیا آپ جیسا کہیں گے میں ویسا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس عورت کو ستانا چھوڑ دے، ہم بلا وجہ کسی کی جان نہیں لیتے، تم اس عورت کو چھوڑ دو، واپس چلی جاؤ اپنی دنیا میں، مگر ہم سرکس جنوں اور جننیوں کو نہیں چھوڑتے۔ اب تو اس سیدھی طریقے سے جاتی ہے یا نہیں، یا ہم اپنا ادھورا عمل مکمل کر لیں؟ میں وعدہ کرتی ہوں میں اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی جاؤں گی، اس کے پاس کبھی نہیں آؤں گی، مگر میں اسے ایک بد دعا دیتی ہوں، زندگی بھر یہ تڑپ کر رہے گی، ہمیشہ پریشان رہے گی، اس کی اولادوں کو بھی کبھی سکھ نہیں ملے گا۔ اس کے بعد وہ بالکل خاموشی ہو گئی۔ فاطمہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ مرشد سائیں نے دم کیا ہوا پانی دیا اور ایک تعویذ جو کہ مورچے میں پہننے کے لیے دیا۔ اس کے بعد فاطمہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اس کے بعد اس کے شوہر عمران کو فالج کا اٹیک ہو گیا۔ اس کے بعد عمران ہمیشہ بستر پر پڑے رہے۔ فاطمہ نے ڈاکٹروں سے علاج کروایا، مولویوں کے پاس گئی، لیکن عمران ہمیشہ کے لیے بستر پر پڑے رہے۔ وہ ایک دن رات کو فاطمہ رات بھر اپنے شوہر کی خدمت کرنے میں مصروف تھی، نہ کہیں آتی نہ کہیں جاتی تھی۔ اس کے 1 سال بعد اپنے بیٹے کی جہاں بات پکی ہوئی تھی انہوں نے زور ڈالا، آپ آ کر شادی کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم اپنی بیٹی کی دوسری جگہ رشتہ کر لیتے ہیں، ہم اسے کہیں دوسری جگہ شادی کروا دیں گے۔ فاطمہ نے اپنی بیٹی کی شادی کروانی تھی، اسی لیے اس نے کچھ مہینوں کے بعد اپنے بیٹے کی شادی کی تیاریاں کی تھی۔ جبران سے چھوٹا کاشن اور اس سے چھوٹی بیٹی کا نکاح ہو چکا تھا، اس کے ہونے والا شوہر دوسرے ملک میں رہتا تھا، اس کے آنے کا انتظار تھا۔ فاطمہ کا ارادہ تھا جبران اور یسریٰ دونوں بہن بھائیوں کی شادی ایک دن میں کروا دی جائے۔
جب اس جبران کے سسرال والوں نے زور ڈال دیا تو اس نے سوچا بیٹی کی شادی اگلے سال کروا دوں گی، پہلے جبران کی شادی کروا دوں۔ اللہ کے شکر سے جبران کی شادی خیر سے ہو گئی۔ جبران کی شادی کے کچھ دن بعد اس کی بیوی نے کہا مجھے الگ سے گھر لے کر دو، میرا اس گھر میں دم گھٹتا ہے، یہ گھر مجھے بالکل پسند نہیں ہے، اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی ہوں اور ہمیشہ دہشت محسوس ہوتی ہے، میں تو ہمیشہ بہت زیادہ ڈر لگتی ہے مجھے۔ جبران نے کہا اس شادی میں اتنا خرچہ ہوا ہے، ابھی میں گھر دوسرا نہیں لے سکتا۔ کہ اپنی بات پر اڑی رہی، آئے دن ان کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے تھے، اس بات پر لڑکی روز ہنگامہ کرتی رہتی تھی، ان کا سکون برباد ہو گیا۔ فاطمہ نے جبران کو سمجھایا اپنی بیوی کو منا لو، اگر دوسرا گھر نہیں لے سکتے تم اسے کرائے کے گھر میں لے کر جاؤ۔ اپنی بیوی کے لیے اپنی امی کو بتایا ابو بیمار ہیں، میں اس حالت میں آپ لوگوں کو چھوڑ نہیں سکتا، جب حالات بہتر ہو جائیں گے اس کے بعد دیکھا جائے گا، تب تک میں اس گھر میں رہوں گا، یہ بھی اس گھر میں افراد بن کر رہے گی، اسی گھر میں اس گھر میں رہنا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اپنے ماں باپ کے گھر جا سکتی ہے۔ جبران یہ کہہ کر باہر چلا گیا تو یہ چاہتی تھی کہ اپنے شوہر کا ساتھ دیتی، مگر وہ اپنے میکے بیٹھ گئی، اس نے وہیں سے طلاق کا پیپر بھجوا دیا۔ فاطمہ کو بیٹے کے گھر ٹوٹنے کا بہت دکھ تھا اور جبران بھی بہت اداس رہنے لگا۔ فاطمہ نے بہت سے لوگوں سے جبران کی شادی کی بات کی بارے میں، لیکن یسریٰ کی رخصتی کے بارے میں سسرال والوں پر دباؤ ڈال دیا۔ یسریٰ کو رخصت کر کے لے جاؤ، آخر اس کے نکاح کو 3 سال ہونے والے ہیں، اس کے سسرال سے کوئی نام و نشان نہیں تھا رخصت ہونے کا۔ بیٹی کی ماں تھی اسی لیے دن بھر فکر میں رہنے لگی تھی، اس نے بہت زیادہ دباؤ ڈالا، اس کے سسرال والوں نے رخصتی ہونے کا تیاریاں کر لی۔ فاطمہ نے یسریٰ کی شادی کی بہت ساری تیاریاں کر رکھی تھی، ایک ہی بیٹی تھی اسی لیے مشکل نہیں ہوئی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا، رخصت ہو کر چلی گئی اپنے سسرال۔ اپنے سسرال والوں کا رویہ روکھا روکھا لگ رہا تھا، مگر اپنے ماں کی نصیحت کے مطابق وہ اسے نظر انداز کرنے لگی۔ وہ بہت کوشش کرتی تھی اس سے شکایت کا موقع نہ ملے، اس کے باوجود لڑکا اپنے والدین کو لے کر دوسرے ملک میں شفٹ ہو گیا۔ یسریٰ کو کانوں کان خبر ہونے نہیں دی، جانے سے ایک دن پہلے گھر میں دھماکہ ہوا، وہ اپنے باپ کو لے کر دوسرے ملک جا رہا ہے۔ یسریٰ اپنے جیٹھ اور جٹھانیوں کی خدمت کرے گی، اگر اس نے ایسا نہ کیا تو اسے طلاق دے دوں گا۔ جواب میں یسریٰ نے کہا مجھے کب یہاں سے لے کر جاؤ گے، مجھے کب تک یہاں رہنا پڑے گا؟ جواب میں اسے ملا اگر جب میرا دل چاہے گا میں تمہیں بلوا لوں گا۔ اپنے رشتے کو بچانے کے لیے یسریٰ دن رات اپنے جیٹھ اور جٹھانیوں کی خدمت کر رہی تھی۔ اس کی شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں، لیکن لڑکے نے اب تک اسے اپنے پاس نہیں بلوایا اور نہ ہی طلاق دے رہا ہے۔ یسریٰ ناکردہ گناہوں کی سزا بھگت رہی ہے اور اس کے چھوٹے بھائی کاشان اپنے پسند کی لڑکی کے ساتھ شادی کر کے بھاگ گیا، وہ لڑکی اسے بھگا کر گئی، اب وہ کہاں رہ رہا ہے کسی کو پتہ نہیں۔ اس دوران فاطمہ کی ساس کا انتقال ہو گیا۔ فاطمہ جو اپنے دکھ سکھ اپنے ساس سے بیان کر لیتی تھی، شوہر کی بیماری اور اپنے بچوں کی بربادی وہ ہمیشہ روتی رہتی تھی، وہ ہمیشہ اپنے شوہر کی خدمت کرتے رہتی تھی اور شوہر کی وجہ سے کہیں آنا جانا بھی نہیں ہوتا، مسلسل پریشانیوں میں گھیرے رہنے کی وجہ سے اس کی خود کی بھی حالت ہوتی جا رہی تھی۔ فاطمہ اور جننی کے واقعے کو 15 سال گزر گئے ہیں، اس جننی کے واقعے اور اس دن کی بد دعا کی وجہ سے وہ کبھی خوشحال نہیں رہ سکتی، اس نے ایسا کہا تھا، مگر وہ تو ہمیشہ مبتلا ہے بیماریوں اور پریشانیوں میں۔ باقی جننی کی بد دعا لگ گئی، وہ جب اپنے شوہر اور بچوں کی بربادی دیکھتی تو اس کے دل پھٹنے کو آتا، اس کا شوہر ابھی بھی چارپائی پر پڑا ہوا ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتی انجانے میں کی ہوئی غلطی اتنی بڑی سزا مجھے مل سکتی ہے، لیکن اس جننی نے اسے اس طرح بد دعا نہیں دینی چاہیے، اس بیچاری کو کیا پتا اس سڑک پر کون سو رہا ہے، کیونکہ وہ ایک انسان نہیں تھے، اس سے بہتر تھا وہ جننی مجھے مار دیتی، روز روز کے مرنے سے اچھا تھا ایک دفعہ ہی مر جاتی۔ جب جب اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے تو وہ تڑپ کر رہ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو قبول فرمائے، فاطمہ کے دل کو سکون ملے، اللہ تعالیٰ ہر انسان کو جننی اور جنوں کے شر سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دینا، مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے
ہمارے ساتھ ہی جڑے رہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر ملتے ہیں کل۔ اللہ حافظ۔